Hey guys, it's Christine. Welcome back to Siddhu Vlog. So guys, recently एक ऐसी वीडियो आई थी जिसने थोड़ा सा धमाका कर दिया था. That video came out by Dhruv Rathi and उनको जवाब देने के लिए हंसी टीवी वालों ने ये वीडियो बनाई है. The reality of Quran and Bible. Do check out the original link. ये तुम्हारे Insta handles and do follow us. Let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी. आई नो कि मुझे देखकर आप लोग काफ़ी हैरान हो रहे होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी. और उसके बाद आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स वीडियो है, हमारी नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं है. और ये वीडियो है धुरव राठी यूट्यूब चैनल के बारे में. आप सभी लोग यकीनन उनके नाम से वाकिफ़ होंगे. वो एक इंडियन बहुत ही बड़े एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को चलाते हैं. तकरीबन 11 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं. और हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर वो क्रिश्चियनिटी, मुसलमान और यानी इब्राहिमिक रिलीजन और हिंदुज़म के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी जो है उसका डिटेल एनालिसिस पेश करते हैं कि इन रिलीजन के अंदर क्या चीज़ें जो कि कॉमन है. सबसे पहले तो धुरव राठी का चैनल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनल चैनल है. वो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री पर रिलीजियस स्टडी या साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. उनका बहुत ही इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी पूरी टीम काम करती है. लेकिन इस वीडियो के अंदर उनसे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो गई हैं. उनकी टीम ने शायद उनको बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारी मेजर मिस्टेक की हैं. और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये गलतियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि आप ये समझ लें कि इस्लामिक बुनियादों को ये हिला कर रख देती हैं. यानी आप ये समझें कि इस वीडियो के अंदर बुत परस्ती को यानी कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जायज़ है. अब धुरव राठी भाई क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं उनके रिलीजन के बारे में, थॉट के बारे में कोई क्लियर कुछ नहीं कह सकता. लेकिन बज़ाहिर वो हिंदू हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश की है. लेकिन बहुत सारी मिसकंसेप्शन को उन्होंने शामिल कर लिया जो कि एक्चुअल में इस्लामिक स्टडीज़ का हिस्सा नहीं है, इस्लामी तारीख़ का हिस्सा नहीं है. उनका ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है, ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है. तो उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एंड तक इसे ज़रूर देखना है ताकि आप इस सिनेरियो को, इस तमाम कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर समझ पाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं. 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए. भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज़ के बीच में से. देखिए ये वीडियो तकरीबन 28 मिनट्स की है. अब इस पूरी वीडियो का तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर और हिंदुज़म के अंदर ये वाकई बिल्कुल ऐसा है जैसा कि धुरव राठी भाई ने पेश किया उसको. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की बुनियाद की. देखिए इस्लाम की जो बुनियाद है ना वो एक दरख्त के ऊपर है. ये समझें कि एक दरख्त है जो आपको नज़र आ रहा है. ये जो दरख्त की शाख है ना जहाँ से इसकी बुनियाद निकल रही है, ये है तौहीद. तौहीद क्या होती है कि एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह के सिवा किसी के नहीं माननी, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर देना है. यानी अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करने की डेफिनेशन ही इस्लाम है. मुसलमान कहते ही उसको हैं जो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पीछे रखे, वो अल्लाह की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए अल्लाह की तालीमात सबसे पहले हों, अपनी ख्वाहिशात को वो दूसरे नंबर पर रखे, उसी को मुसलमान कहते हैं. तो जब आप इस तौहीद को ही छेड़ दोगे, तौहीद के बारे में ही मिसकंसेप्शन फैला दोगे, तो आपने तो उस दरख्त की बुनियाद को हिला दिया, जिसके बाद उसकी बाकी शाखें यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह. तो जब आप बुनियाद को हिला दोगे तो डेफिनेटली ये कोई अच्छा साइन नहीं है. तो यही वजह थी कि मैं मजबूर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, वरना नॉर्मली मेरे टॉपिक ऐसे नहीं होते, आप जानते हैं. और ये वीडियो क्योंकि 28 मिनट्स की है तो मैं कोशिश करूँगा कि टू दी पॉइंट रहकर आपको ये तमाम चीज़ें समझा सकूँ. क्योंकि अगर 28 मिनट की वीडियो को मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो डेफिनेटली ये तो कोई 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक रिस्पॉन्स बनेगा. वो मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट लूज़ हो, इसीलिए मैं सिर्फ टू दी पॉइंट रहकर बातें करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ. धुरव राठी भाई बहुत ही समझदार और इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं. उन्होंने बहुत सारी साइंस के ऊपर और रिलीजन के ऊपर मिसकंसेप्शन, तोहिमात यानी रिलीजन के अंदर जो तोहमात परस्ती है और रिलीजन को किस तरह से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी इस पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है. इवन कि मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया और मुझे तो वैसे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग बहुत पसंद आते हैं. मेरी उनके साथ बहुत बनती है. मैं उनसे काफ़ी प्यार करता हूँ ऐसे लोगों से जो रैशनल थिंकिंग रखते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी मज़हब से. और दूसरी बात कि हम सब इंसान हैं यार, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान गलती का पुतला है. वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है. आप किसी डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि
اس کو میڈیکل فیلڈ کے علاوہ بھی اس کی باقی فیلڈ، مثال کے طور پہ اس کو انجینئرنگ بھی اچھی آتی ہو. ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کو اچھے طریقے سے جان سکتا ہے. تو دھرو راٹھی بھائی جو باقی ریلیجن پر اسٹڈی کرتے ہیں، باقی سائنس کو انہوں نے اسٹڈی کیا، باقی ہسٹری کو اسٹڈی کیا، تو جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے ریلیجن کو بھی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کیا. اوپر میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں، کیونکہ ریلیجن بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کی زندگی کا. جب آپ اس کے ریلیجن پر بے بنیاد باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کہ جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. آپ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا شخص، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ اس کے جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے، اس کو برا فیل ہوتا ہے. تو اس چیز پر آپ کو کافی کیئرفل رہنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی ریلیجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے یا کمپیریٹیو اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کافی محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں. اوور آل تو پہلی بات تو یہ کہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کریں تو ٹوٹلی پروف کے ساتھ بات کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جا کر ان کو ہیٹ مت دیجیے گا. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے لرن کرتا ہے اور نیکسٹ ٹائم اس کو دہرانے کی کوشش نہیں کرتا. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ انسان ہے، وہ غلطی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ دھرو بھائی کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے ابراہیمک ریلیجن کی، یعنی کرسچن، جیو، مسلمان اور اپنے ہندو مذہب کی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ویڈیو کے اندر ہر ایک فرقے کا، ہر ایک مذہب کا پوائنٹ آف ویو دکھانا چاہیے تھا. فرقے کا نہیں، مطلب مذہب کا پوائنٹ آف ویو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ مذہب اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. پر سب سے پہلی ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے 80% اپنی ویڈیو کے اندر کرسچینٹی کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو کوٹ کیے اور ہندو ریلیجن کو کوٹ کیا. مسلمانوں کا جو پارٹ ہے، یعنی مسلمانوں کے جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں ان کو صرف میرے خیال 20% تک انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا ٹوٹلی 28 منٹ کی ویڈیو کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ کو اگر کمپیریٹیولی اگر لے کر چلنا تھا تو کم از کم اس پورشن کو ایکول رکھتے تاکہ لوگوں کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی، وہ دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھ سکتے. تو سب سے پہلی تو یہ غلطی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، میں لاجیکل ہو کر آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر، مثال کے طور پر سائنس سبجیکٹ کے اندر، آپ جب بھی کوئی سائنس کانسیپٹ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کوئی سائنس بک اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام لیٹسٹ کانسیپٹ جو ایکسپلین ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی لیٹسٹ سے لیٹسٹ ریسرچ ہو نا، میں اس کی بیسس پر اپنی ریسرچ کنڈکٹ کروں، اسی کی بیسس پر میں اس کو ٹاپک کو آگے لے کر چلوں، اسی ٹاپک کو ایکسپلین کروں. اب تک جتنی بھی سائنس کے اندر اس ٹاپک پر ریسرچ ہوگی، آپ کوشش کریں گے کہ میں اسی کو لے کر لوگوں کو ایکسپلین کروں. تو جب ریلیجس کا معاملہ آتا ہے نا، ریلیجن کا، تو آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ایڈیشن کون سا ہے. تو اگر آپ ابراہیمک ریلیجن کی بات کر رہے ہیں، ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ لیٹسٹ ایڈیشن جو اللہ کی طرف سے کلام بھیجا گیا، جو اللہ کی طرف سے ایک روحانی کتاب بھیجی گئی، وہ کون سی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس کو بھیجا، اس سے پہلے تورات کو بھیجا، اس کے علاوہ آخر میں قرآن پاک کو بھیجا، اس سے پہلے کئی صحیفے بھیجے، لیکن جو آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے، جس سے آپ کو ہیلپ لینی ہے، وہ قرآن پاک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر آپ کو قرآن پاک کو کوٹ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن پاک کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اور اس چیز کا ثبوت کہ یہ تمام کتابیں ایک سورس سے بلونگ کرتی ہیں، اس کے اندر موجود تمام وہ کہانیاں ہیں جو کہ آپ کو سملر دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا سورس ایک ہی چیز سے جا کر ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. سملیرٹیز آپ کو اسی لیے دیکھنے کو مل رہی ہیں. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں، جیوز کے اندر یا ہندوازم کے اندر، ویداس کے اندر سملر کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ان کی ڈسکرپشن الگ الگ ہے. مثال کے طور پر آدم اینڈ ایو کا قصہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر کافی حد تک چینجز ہیں. تو وہ چینجز آپ کو کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں جائیں، ہسٹری میں دیکھیں، تو جیوز کے جو علماء تھے، ان کی کہی ہوئی باتیں اپنی عوام کے لیے سب کچھ ہوا کرتی تھی. جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے وہ لوگ ان کو حلال مان لیا کرتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کہتے اس کو وہ حرام مان لیا کرتے تھے. یعنی ان کی اجارہ داری تھی، مونوپلی تھی ان اسکالرس کی. تو اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے ان ٹیکسٹ کے اندر، یعنی انجیل کے اندر یا تورات کے اندر، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لی جو ان کو فائدہ دیتی تھی. مثال کے طور پر جیوز نے سود کو حلال کر دیا، اس کے علاوہ جادو کو حلال کر دیا، حالانکہ سختی سے ان کی ٹیکسٹ کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا تھا. کرسچینٹی کے اندر انہوں نے کافی ساری کہانیوں کو خود سے شامل کر لیا، ڈیوینٹی کلیم کر لی، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ چیزیں انہوں نے خود سے شامل کر لی. مثال کے طور پر آدم اینڈ ایو کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر آپ کو ڈفرینس اسی لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر کہانیاں شامل کر دی تھیں. لیکن اگر آپ اس کہانی کو ریئل کے اندر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا، جو کہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، آخری کتاب ہے.
تو اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ان تمام چیزوں کا کنکلوژن نکالنا ہے تو قرآن پاک کو پڑھے بغیر، اسلامی تعلیمات کو پڑھے بغیر آپ کنکلوژن نہیں نکال سکتے۔ پروفٹ ابراہیم کو لے کر کئی لوگوں کے دوارا مانا جاتا ہے کہ یہ پہلے ایسے فگر تھے جنہوں نے مونوتھیزم پریچ کیا۔ مونوتھیزم کا مطلب صرف ایک بھگوان میں وشواس رکھنا۔ مانا جاتا ہے، مانا تو بہت کچھ جاتا ہے، کوئی کچھ بھی مانتا ہے تو کیا ہم اس کو سچ مان لیں؟ جب تک آپ ریفرنسز کوٹ نہ کریں تو اس بات کو تو ہم نہیں مان سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات غلط ہے جو آپ کوٹ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو تینوں ابراہیمک ریلیجن پیغمبر مانتے ہیں، اس بات پر وہ متفق ہیں، یعنی تینوں اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، اور تینوں یہ بات بھی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور دنیا کے پہلے پیغمبر تھے جنہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دیکھیں تمام ابراہیمک ریلیجن کی شروعات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اسی لیے ان کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خود کیا تھے؟ چلیں یہ جان لیتے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ لیٹسٹ ایڈیشن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لیٹسٹ پیغام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ کیا بلیو کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ یعنی یہودی اور کرسچن جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، کرسچن تھے، یہ بات غلط ہے۔ وہ صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ڈیمانڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان کے اوپر آزمائش ڈالی وہ ان پہ پورا اترے۔ تو اپنی خواہش سے پہلے انہوں نے اللہ کی خواہش کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا، ہر امتحان کے اندر پورے ہوئے، اور یہی تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے جن کی نسل سے آگے جا کر کرسچینٹی اور پھر جیوازم بنی۔ تو ان کی بنیاد جب مسلمان ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ باقی مذاہب کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بنیاد سے ہٹ کر ایک نیا ریلیجن بنائیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تورات اور انجیل پر مسلمان یقین نہیں کرتے، بلکہ یقین کرتے ہیں، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب مانتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی فارم کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے اندر بہت ساری کہانیوں کو شامل کیا گیا ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ ان تینوں کے اندر کامن ہے۔ اور دوسری بات معذرت کے ساتھ کہ آپ نے جس طرح سے ویڈیو کے اندر پیغمبروں کو، اما ہوا کو اور ان کو جس طرح سے برہنہ لباس کے اندر دکھایا ہے، چلیں گاڈ کا کانسیپٹ تو کامن ہے، آپ دکھا سکتے ہیں اپنی آڈینس کو اینیمیشن کے طور پر، لیکن جس طرح سے آپ نے پیغمبروں کو دکھایا یہ کافی ان اپروپریٹ ہے۔ مسلمانوں کی کافی دل آزاری ہوتی ہے، شاید یہ بات آپ کو آپ کے کسی مسلم اسکالر نے یا کسی مسلم دوست نے یا آپ کے ریسرچ ٹیم میں سے کسی نے آپ کو لازمی بتانی چاہیے تھی۔ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کریں گے، لیکن بہرحال یہ بہت ہی ان اپروپریٹ ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے ہندوازم کے اندر اگر کسی بھگوان کو اس طرح سے برہنہ جسم کے ساتھ دکھایا جائے تو ڈیفینیٹلی میرے ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ اس طرح سے جو مسلمانوں کی سیکریڈ اور ان کی مقدس چیزیں ہیں، مقدس ہستی ہیں، ان کو اس طرح سے آپ نہیں دکھا سکتے اس طرح کے ڈریس کے اندر۔ یہ تو کامن چیز ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچی ہے، اور یہ چیز آپ کو فالو کرنی چاہیے، بلکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی آپ اس کو لازمی کنسیڈر کریں، کیونکہ اگر آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی نازیبا کوئی امیجز دکھا دی تو یہ فیوچر میں آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ آپ پہلے اس کو چیز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں کہ یہ چیزیں دکھانا اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ ایڈم کو بنانے کے بعد انہیں گارڈن آف ایڈن میں پلیس کر دیا۔ اس گارڈن میں 2 پیڑ لگے ہوئے تھے، پہلے پیڑ کا نام دا ٹری آف لائف اور دوسرے پیڑ کا نام دا ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول۔ بھگوان نے کہا کہ جو کھانا ہے کھا لو، بس اس دوسرے پیڑ سے کوئی پھل توڑ کر مت کھانا، بس میری ایک ہی ایک کنڈیشن ہے۔ پھر بھگوان نے ایڈم کو سونے بھیجا، اور جب وہ سو رہا تھا تو اس کی باڈی سے ایک ہڈی نکالی اور اس ہڈی سے ایک عورت کو بنایا۔ اب میں نے آدم علیہ السلام کی کہانی کی مثال دی کہ تینوں ابراہیمک ریلیجن کے اندر یہ بیان ہوتی ہے، ایون کہ ویداز کے اندر یہ بیان ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ ان کو جنت کے اندر رکھا گیا تھا، جنت کے اندر انہوں نے ایک ایسا درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کو کھانے سے بھگوان نے، اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اور اسی سزا کے طور پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، بیسیکلی اما ہوا کو بہکایا تھا، جس کے بہکاوے میں آ کر وہ غلطی کر بیٹھے، انہوں نے یہ پھل کھا لیا اور سزا کے طور پر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ کہانی تو ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ویریفائڈ سورسز کے ذریعے یہ کہانی ٹھیک ہے، کیونکہ تمام ابراہیمک ریلیجن کے اندر، تمام ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر ہمیں یہ کہانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مین اس کا جو پوائنٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے اندر مزید جو ڈیٹیلز کیا تھی، ڈسکرپشن کیا تھی، مثال کے طور پر وہ کس درخت کا پھل تھا، اس پھل کے اندر کیا خاص چیز تھی، وہ شیطان کی شکل کے اندر آیا تھا، لباس کا پہنا تھا، اور جنت کے اندر کیا تھا، جنت سے کس نے نکالا تھا، کس وجہ سے نکالا تھا، کیسے نکالا تھا، شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کرسچینٹی کے جو بلیفس ہیں ان کے اندر یہ دیکھنے کو ملیں گی، جن کا اوریجنل بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اسی طرح سے تورات کے اندر اسرائیلی روایات اتنی زیادہ من گھڑت موجود ہیں کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ انبیاء کے بارے میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے نعوذ باللہ زنا کیا تھا. اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں کہ ان کی نظر اپنی ایک صحابی کی بیوی پر پڑ گئی تھی تو انہوں نے اس کو جنگ کے اندر آگے بیچ کر اس کو قتل کروا دیا, اور یا اس صحابی کا نام بیان ہوتا ہے. تو یہ ایک انبیاء کی شان کے خلاف ہے, یہ انبیاء کے کریکٹر کے خلاف ہے اس طرح کی باتیں. آپ امیجن کریں کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان کر سکتا ہے کہ اس کے پیغمبروں کا کریکٹر یہ ہو. ہم اپنی کہانی میں آگے بڑھیں تو کئی ہزاروں سالوں بعد انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر, اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو, اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے. بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے, یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو, یہ تو ایسے نکلے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پوری دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو بھگوان کو ریگریٹ محسوس ہوتا ہے. آئی مین ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وہ کریٹر ہے, وہ کریشن نہیں ہے. کریٹر اور کریشن کا فرق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ٹائم سے آزاد ہے. وہ وقت سے پہلے فیصلوں کو دیکھ سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر کیا ہوگا, وہ پہلے سے پلان کرتا ہے, اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم انسان, ہمارا یہ مادی جسم, یہ ہم 3 ڈائمنشن کے اندر قید ہیں. ہم اس 3 ڈائمنشن دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے. 4 ڈائمنشن ٹائم ہے جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ٹائم سے آزاد ہے, ٹائم اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کب سے موجود ہے اور کب تک موجود ہوگا, یہ لاجیکل قسم کے سوال ہیں, کیونکہ ٹائم تو خود اس کی کریشن ہے, اور قیامت کے دن یہ ختم ہو جائے گا ٹائم. اسی لیے تو جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. تو تب اگر آپ کی لاجک کے مطابق چلیں تو تب ٹائم کا کنسیپٹ کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ٹائم سے پہلے چیزوں کو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اس لیے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. تو وہ کیسے امبیرسمنٹ فیل کر سکتا ہے کہ مجھ سے یہ کریشن بننے کے بعد مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ تو ہالی ووڈ کے جو موویز کے کانسیپٹ ہیں, پرومیتھیس جیسی موویز کی آپ مثال لے لیں, ان کے اندر یہ کانسیپٹ دکھایا جاتا ہے کہ انجینئرس جو باہر ایکسو پلینٹ کے اندر کوئی مخلوق رہتی ہے, انہوں نے تجربہ کر کے انسانوں کو بنایا, اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئے کہ ہم سے ایک غلط تخلیق بن گئی ہے, تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ اس طرح کے کانسیپٹ ہیں موویز کے, ان کا ریلیجیس آپ کی ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے بنیاد کہانی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر ریگریٹ ہو. وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. غلطی سے پاک ایبسلیوٹ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے. انسان غلطیاں کر سکتے ہیں, اور انسان غلطیاں کرتے ہیں, اسی لیے تو آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو یہ پری پلان تھا, اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھا تھا. فرشتوں کو بھی یہی کہا تھا کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ انہوں نے دنیا میں انسان کو بھیجنا ہے. دیکھیں, اگر دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا, انسانوں کو وہاں پیدا کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بھی تو بنائی ہے نا. اب اس چیز کا فیصلہ کیسے ہوتا کہ جو انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کو جنت میں رکھنا ہے یا جہنم میں؟ وہ اسی صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے جب اس کو دنیا میں بھیجا جائے, اس کو ٹیسٹ میں ڈالا جائے. اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے, تو اس کے لیے ہمیشہ کی جنت. اگر وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم. ایز سمپل از دیٹ. اسی لیے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. لیکن اسی بیچ ایک اچھا انسان ہوتا ہے, نوح نام سے. کرسچنز انہیں نوح کر کے پکارتے ہیں اور مسلمز انہیں نوح بلاتے ہیں. تو بھگوان کی آنکھوں میں نوح ایک بہت اچھا انسان تھا, اس لیے بھگوان نے سوچی کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ نوح علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. وہ اچھے انسان نہیں تھے, وہ پیغمبر تھے, جن تک تمام پیغمبروں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں وہی لایا کرتے تھے. تو وہ بھی نوح علیہ السلام تک وہی لائے تھے کہ آپ کی نافرمان قوم آپ پر ایمان نہیں لاتی. دیکھیں, پیغمبروں اور رسول کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان پر صحیفے نازل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اپنی ریلیجس ٹیکس کو نازل کرتا ہے, وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. تو رسولوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب قوم ان کی بات نہیں مانتی تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. پیغمبروں کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. پیغمبر صرف پچھلے جو رسول آئے ہوتے ہیں, جو تعلیمات دے کر گئے ہوتے ہیں, ان کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے, ان پر صحیفے نازل ہوئے تھے. ان صحیفوں کی بنیاد پر ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی, اور اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کا وعدہ لا چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے گا, اللہ تعالیٰ ان پر ضرور عذاب کو لے کر آئے گا. تو انہوں نے اپنی قوم کو الرٹ کیا, انہوں نے مذاق اڑایا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, اور اس کا ذکر آپ کو تمام ابراہیمک ریلیجن کے اندر ملے گا. اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ ویداس کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے, تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس کے اندر ملتا ہے. اس پر میری ایک الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے, جو اگر آپ چاہیں تو آپ کو آئی بٹن پر بھی اس کا لنک مل جائے گا. اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ واز نوح پروفٹ سینٹ ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ. آپ اس پر مزید ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو سرچ کر سکتے ہیں. تو نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. جب وہ قوم نافرمان ہوئی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. نہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچنا, نہ تمہیں اس سے کوئی نقصان ہونا. ابراہیم کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی سی آگ کے اندر جائیں, اور اگر ابراہیم صحیح ہیں
تو اصلی جو بھگوان ہے وہ اصلی بھگوان انہیں بچا لیں گے، اور ابراہیم جاتے ہیں اس آگ کے اندر اور بھگوان انہیں بچا لیتے ہیں۔ اس کہانی کے چلتے مورتیوں کی پوجا نہیں کی جاتی جوڈائزم اور اسلام میں، اور اس کو سن کر کچھ کنزرویٹو مسلمز، انفیکٹ کچھ کنزرویٹو ہندوز بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں۔ کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بت توڑے تھے تب سے اسلام کے اندر یہ نہیں مانا گیا تھا کہ بت پرستی حرام ہے، بلکہ بت پرستی کی شروعات تو تب سے ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے انہیں دھتکار دیا تھا، انہیں نکال دیا تھا، تو وہ وہاں سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ بستی بسا لیتے ہیں۔ اس بستی کے اندر آ کر شیطان ان کی قوم کو، ان کی جو اگلی نسل تھی، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بت پرستی کی شروعات تو تب سے ہو گئی تھی۔ اس قوم کو، قابیل کی قوم کو شیطان نے بت پرستی پر لگا دیا تھا، شرک کے اندر ڈال دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے بت پرستی کرنا، بتوں کی عبادت کرنا۔ تو یہ تو اس ٹائم سے چل رہا ہے، اس کا تعلق تو گمراہی کے ساتھ ہے، جو ٹائم ٹو ٹائم یہ گمراہی پھر سے واپس آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر اپنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے۔ اس رسول کی وفات کے بعد کیا ہوتا تھا کہ لوگ پھر سے اسی بت پرستی کے اندر پڑ جاتے تھے۔ تو اس بت پرستی کو روکنے کے لیے کئی پیغمبر بھیجے گئے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس وقت کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک یعنی ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دور کے اندر یہ بت موجود تھے۔ یہ تو بہت پہلے سے، یعنی جتنی بھی آپ آدم علیہ السلام تک پیچھے جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک سلسلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانتے تو تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ اللہ کے بھگوان کے نمائندے ہیں، یہ ہمیں بہت جلدی اللہ تک پہنچا دیں گے، ہماری دعاؤں کو اللہ تک بہت جلدی پہنچا دیں گے، بھگوان تک پہنچا دیں گے۔ تو اس طرح سے جب آہستہ آہستہ وہ اس سے عقیدے ایسوسیٹ کرتے تھے تو 1 سے لے کر 2، 2 سے لے کر 3، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہندوازم کے اندر بھی کوئی 33 ملین کے قریب تو خدا بن چکے ہیں۔ اسی طرح سے نئے نئے خدا بنتے گئے اور انسان اتنا گمراہ ہو گیا ان کے پیچھے، اپنے عقیدے اس نے اسے اتنے ایسوسیٹ کر لیے کہ وہ انہیں کوئی خدا مان کر اس کے آگے سجدہ کرنے لگ گیا۔ پھر اس نے یہ کانسیپٹ ذہن سے نکال دیا کہ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ انہیں کو اللہ مان کر، انہیں کو بھگوان مان کر ان کے آگے سجدہ کرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو گمراہی ہوتی ہے، یہ جو شرک ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ بڑھتے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب جہاں تک مشرکین مکہ کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، تو وہ بھی یہی کرتے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو اور کافی سارے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سب کام اللہ کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے جو یعنی مین جو ہمارا جس کے آگے ہم جھکتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اسی چیز کو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے آپ، یہی شرک ہوتا ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر بلیو ہی نہیں کرتا، اور مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وہ شرک آپ کو آج کے ٹائم کے اندر بھی نظر آئے گا، یعنی کوئی قبر کو جا کر اس کو ایسوسیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی سے مطلب کسی انگوٹھی کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ یا کسی بت کے سامنے وہ اس کو ایسوسیٹ کر رہا ہے بھگوان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس چیز کو ایسوسیٹ کر رہا ہے کہ یہ میری مدد کرے گی۔ تو آہستہ آہستہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، بھگوان سے ہٹ کر آہستہ آہستہ اس کے اپنے بلیو میں چلا جاتا ہے کہ یہی میری مشکل کشا ہے، یہی میری مشکلیں آسان کر سکتی ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ If you read Upanishad, the most superior, it's mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ikkam evidityam. God is only one without a second. It's a Sanskrit quotation, brother. Ikkam evidityam. God is only one without a second. It's mentioned in the Svetasvatara Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nakasya kasich janitana chadipa. Of that God, there is no superior. There are no parents. It's mentioned in Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tasthipati ma asti. Of that God, there is no image. اس لیے اسلام میں اور تمام ابراہیمک ریلیجن کے اندر اور ایون کہ ہندوازم کے اندر بھی شرک سے منع کیا گیا ہے۔ ہندوازم کے اندر بھی بیان ہوتا ہے کہ بھگوان اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کی کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ سب کچھ تمام ابراہیمک ریلیجن کے ساتھ ساتھ ویداس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ اس کے باوجود ہندو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، جیزس کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت ہے، ڈیوینٹی
क्लेम कर ली गई है, उनको अल्लाह ताला का बेटा बना लिया गया है। मुसलमानों के अंदर आप देख लें कि कब्रों से मांगना शुरू कर दिया गया है, ये भी शिरक है। और ज्यूश शिरक कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे जो 100 साल बाद ज़िंदा होकर आए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा उनको क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से वो भी शिरक करने लगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उन्होंने किसी और को एसोसिएट कर दिया। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, वो अकेला है, क्योंकि अगर अल्लाह की औलाद होगी तो डेफिनेटली वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आएगी, उसकी औलाद भी। जैसा कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है, एक के बाद एक खुदा, आगे वो उसका बेटा, वो उस खुदा का बेटा, तो इस तरह से शिरक का जो सिलसिला है वो फिर से चल निकलेगा। आपको अपने फादर की पिक्चर देखकर और भगवान की इमेज देखकर दोनों में सिमिलैरिटी नज़र आती है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपके फादर और भगवान या अल्लाह, क्या उनका रुतबा, क्या उनका लेवल एक जैसा है? क्या अल्लाह ने, क्या भगवान ने आपको ये तालीम दी है कि आप मुझे मूर्तियों के ज़रिए या किसी और टेक्स्ट के ज़रिए या किसी और एक स्टैचू के ज़रिए मुझे पुकारो या मेरे सामने मदद मांगो तो तब मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा? आप लोग तो मानते हैं कि भगवान हर एक चीज़ के अंदर मौजूद है, वो आपके सबसे ज़्यादा करीब मौजूद है, आप उसे जहाँ चाहें पुकार सकते हैं। मुसलमान भी ये चीज़ मानते हैं और क्रिश्चियनिटी और ज्यूस भी यही चीज़ मानते हैं। तो जब अल्लाह ताला भगवान हर इंसान के इतना ज़्यादा करीब मौजूद है, तो उसको क्या ज़रूरत है स्टैचूज़ के ज़रिए उसको पुकारने की? वो तो डायरेक्ट आपकी दुआएं सुन लेता है। इसी चीज़ पर मुझे एक पीके मूवी का सीन याद आ गया जो बड़ा आइकॉनिक सीन था, और इसी चीज़ के अंदर उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आप भी ज़रा देखें कि इस बारे में कितना ज़बरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने नातों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं। काहे बना हुआ तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे? हाँ? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या सही समझता कॉन्सेप्ट है यार, वैसे। धंधा बंद करवाएगा क्या? तो ये वालिद और आपके भगवान की जो मिसाल है, ये कोई सेंस नहीं बनाती, दोनों का लेवल एक जैसा नहीं है। आप इस मिसाल को एसोसिएट नहीं कर सकते, याद तो कर सकते हैं पिक्चर के ज़रिए, लेकिन क्या उससे मदद मांग सकते हैं? नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। मेरे भाई, यहाँ पर आर्क ऑफ कॉवेनेंट यानी कि ताबूत सकीना की बात हो रही है। ये आर्क जो था, ये एक संदूक था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करते थे। ये बहुत ही मुक़द्दस संदूक था बनी इसराइल के लिए, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ये बहुत ही मुक़द्दस था। अल्लाह ताला वाकई इसके ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करता था, पर ये वो चीज़ नहीं थी कि उसकी वो परस्तिश किया करते थे, उसकी इबादत किया करते थे। ये बस एक संदूक था जो कि बहुत मुक़द्दस था, जैसा कि खाना काबा हमारे लिए मुक़द्दस है। हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें बताया कि उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना है। काबे की इबादत नहीं करते मुसलमान, काबे को सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस पर एक कपड़ा मौजूद है, उसको इस तरह यानी सजाया नहीं गया कि हम उसकी इबादत करें जाके। जब मुसलमान जाके काबे के सामने सजदा करते हैं तो वो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो सजदा मुझे कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने के लिए तुम्हें। तो आर्क का मकसद सिर्फ ये था कि वो मुक़द्दस संदूक था, उसके अंदर अंबिया कराम की निशानी थी, तो इसलिए वो मुक़द्दस था। उस संदूक को उन्होंने बनाया, रेनोवेट किया, तो अल्लाह ताला उनसे कलाम किया करता था। चलें, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि अगर वो संदूक मुक़द्दस था और अल्लाह ताला ये बनी इसराइल की कौम उससे मांगा करती थी, उससे दुआएं मांगती थी और अल्लाह ताला उससे कलाम किया करते थे, तो मुझे ये बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कोहे तूर पर जाकर एक झाड़ी के ज़रिए अल्लाह ताला से कलाम किया, तो क्या बनी इसराइल कौम झाड़ी की भी इबादत करती थी जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया था? चलें वो भी छोड़ें, क्या कोहे तूर पर जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए थे तो यहूदियों को तो हम नहीं देखते कि वो कोहे तूर की इबादत करते हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर कलाम किया था, उसकी तो इबादत कोई नहीं करता। तो ये एक बिल्कुल ही लॉजिकल सी बात है कि ताबूत सकीना की, आर्क ऑफ कोवेनेंट की पूजा की जाती थी, जिसको रिलेट करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि बुत परस्ती इस्लाम में अलावा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सख्ती से इस्लाम के अंदर इससे मना किया गया, और उसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बढ़ते 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 इंसान को काफिर कर देता है। ये 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुरैश ट्राइब नाम से, ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल, हुबल बहुत बड़ा बुत था, और इसको
وہ اللہ مانا کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ اللہ کا درجہ دیا کرتے تھے کہ یہ تمام ہمارے بتوں کا سردار ہے، سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ سے ایسوسیٹ کرتے تھے۔ تو دیکھ لیں جو بات میں نے پریویسلی آپ کو کی کہ پہلے انہوں نے مورتیاں بنانا شروع کی کہ یہ ہمارے اللہ تک پیغام پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ تک، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے ہبل کو بنا لیا، ہبل کو وہ اب اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگے۔ اب اس کے بعد اب نیکسٹ سوچیں کہ ان کا کیا اس کے بعد وہ کس چیز کو ایسوسیٹ کریں گے۔ اب اس مورتی کو ایکچولی میں توڑا جاتا ہے پروفٹ محمد کے دوارا سال 630 AD میں۔ اب اس چیز کو آپ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو بالکل یہی کیا تھا، جو ان کی قوم کے لوگ تھے انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا کہ ہتھوڑا اٹھا کر تمام جو بتوں کو توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ تو خود مدد کے محتاج ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ دیکھیں پیغمبر وہ بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اور رسول وہ دونوں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ دونوں کا پیغام پہ آپ غور کریں کہ انہوں نے ایک ہی کام کیا، بتوں کو توڑا اور پیغام دیا کہ شرک مت کرو، دونوں نے ایک ہی پیغام پہنچایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہی پیغام جو ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے وہی پیغام محمد رسول اللہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں ہی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ لیکن شارٹ میں بتاؤں تو یہ ساری سکرپچرز کی جو لائنیں ہیں یہ بہت ہیویلی کنٹیکسچول ہیں۔ کانٹیکسٹ کے باہر اگر آپ اسے پڑھو گے تو آپ کو لگے گا بات تو صحیح ہے کہ یہ سارے وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کری جا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دورہ راٹھی بھائی نے اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ اسلام کے جو کوڈس ہیں، اسلام کی جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو کس طرح سے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت بیان ہوتی ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ اب یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کو مثال بنا کر قرآن کریم کے خلاف جانے کے لیے ہندو اور مسلمان کافی ان کے درمیان جھگڑتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر غیر مسلم اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایکسٹریمسٹ دین ہے، یہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو۔ لیکن یہ چیز کیا سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جنگ اس لیے کی تھی کہ کفار نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑ دیا تھا اور ان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے۔ تو جو کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے تو کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں کو بچائیں، اپنی فیملیز کو بچائیں، اپنے ڈیفینس کے لیے پہلے ان پر حملہ کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا، میدان جنگ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں، جن کافروں نے تمہیں گھروں سے نکالا، جنہوں نے تمہیں قتل کرنے کا پلان بنایا، جنہوں نے تم سے وعدے کو توڑا، تم ان کے خلاف قتال کرو، ان کو قتل کرو، یہ جہاد ہے۔ اگر سیلف ڈیفینس کرنا ہی گناہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر دنیا میں جو ظلم ہو رہے ہیں آپ تو ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو طاقتور ہے وہ کسی پہ بھی ظلم کر سکتا ہے۔ کہانی میں آگے چلیں تو بھگوان پرومس کرتے ہیں سارا کو ایک بیٹا دیں گے، اور پھر جنم ہوتا ہے آئزیک کا۔ اس سمے جو اشمائل بچہ تھا اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا، تو سارا ابراہیم کو کہتی ہیں کہ اسے دور بھیج دیا جائے۔ ابراہیم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھیجنا چاہیے دور یا نہیں بھیجنا چاہیے اپنے بیٹے کو، لیکن بھگوان سے پوچھتے ہیں تو بھگوان کہتے ہیں کہ دور بھیج دو۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ باتیں جان بوجھ کر نا بائبل کے اندر اور جیوزم کے اندر نا یہ چیزیں داخل کی گئی ہیں، کس لیے؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، تاکہ اسحاق علیہ السلام کے لیول کو اونچا کیا جا سکے، ان کو بڑھایا جا سکے، ان کی عزت کو، اسماعیل علیہ السلام کی عزت کو نیچے کیا جا سکے، انہیں ڈیگریڈ کیا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی اور جیوزم جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے ڈیسینڈنٹ ہیں، یعنی ان کی نسل سے ہیں، تو وہ پروفٹ نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ۔ تو وہ مانتے ہیں کہ جو پروفٹ کا سلسلہ ہے وہ چلا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آخری سلسلے تک۔ آخری پیغمبر صرف ایک ہی آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ صرف محمد رسول اللہ تھے۔ تو وہ یہودی اور کرسچن اس بات کو نہیں مانتے، اسی لیے ان کے لیول کو نیچے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایون کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قربانی پیش کی گئی تھی وہ اسحاق علیہ السلام قربانی کے لیے ساتھ گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں گئے تھے۔ اس بات پر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تاکہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو وہ سچ ثابت کر سکیں۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نو ہیٹ فار دورہ راٹھی بھائی، بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی اچھی ریسرچ کرتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے وہ اپنی کریکشن کریں گے اور کافی اپنی غلطیوں کو درست کریں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ اس ٹاپک پر کوئی بات کریں گے تو کسی عالم دین کو لازمی کنسلٹ کریں گے، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ دین بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس طرح کے بہت میسیج آتے ہیں کہ فلاں کمیونٹی کی فلاں چیز پر بات کرو، ہندوازم کی فلاں فیسٹیول پر بات کرو، فلاں چیزوں پر بات کرو، پر میں ایسی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرتا، کیونکہ اس سے لوگوں کے درمیان جب آپ ڈفرینشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، کمپیریزن شروع کرتے ہیں، تو کمپیریزن کریٹ ڈویژن، کمپیریزن لوگوں کو جوڑتا نہیں ہے،
قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے. یعنی جب بھی تبلیغ کرنے لگو، جب بھی بات کرنے لگو لوگوں کے درمیان، یعنی غیر مسلموں کے درمیان، تو ان چیزوں پر متفق ہو جاؤ جو آپ کے اور ان کے درمیان اکٹھی ہیں، ایک جیسی ہیں. تو جب آپ ایک کامن چیزوں پر بات کرتے ہیں تو یہ یونٹی کریٹ کرتی ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے. کتنا زبردست قرآن پاک نے یہ فارمولہ بیان کیا. تو جب آپ سملیرٹیز بیان کریں گے تو لوگ آپس میں جڑیں گے، آپس میں اپنائیت محسوس کریں گے، آپس میں محبت محسوس کریں گے، ان کی آپس میں نفرتیں ختم ہوں گی. سو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اتنا کچھ پتہ چلا اس ویڈیو کے تھرو. اینڈ کیسے مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ کتنی چیزیں جو ہم ایکچوئل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ ایسے گمراہ پھر رہے ہوتے ہیں. موسٹ تھنگ وی ڈو ناٹ ایون نو اباؤٹ، اور ہم ان کے بارے میں بات کر دیتے ہیں کہ او قرآن میں ایسا لکھا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں مس کوٹیڈ ہوتی ہیں، مس انفارمیشن بہت بار اسپریڈ ہو رہی ہوتی ہے. بٹ کافی چیزیں اس سے کلیئر ہوئی اینڈ سمجھ آیا کہ کیوں یہ ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی. سو گائز، دس از مائی ریئیکشن. آئی ریئلی ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. دس از سدھو ولاگ سائننگ آف. آئی لو یو.